मुकर्रम असातिज़ा इकराम मुअल्लिमात मोहतरमात साथियों और बहनों, आज हम मदरसा मिन खत्ताब के सालाना अज़ीमुश्शान इजलास आम में MUB के मीडिया की जानिब से मैं आपका मेज़बान और होस्ट मोहम्मद समीर बिन यूनुस, स्टूडेंट ऑफ मदरसा मिन खत्ताब, और मेरे रुफ़क़ा एक ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिसका नाम है सवाल और जवाब पॉडकास्ट। क्योंकि आजकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर भोंडे एतराज़ की जाते हैं, इसीलिए आज इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे ही सवालात का मुफस्सल जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, मेरा सबसे पहले सवाल है हाफिज़ मोहम्मद फाइज़ मुतअल्लिम जमात चाहरुख शोबा आलिमिया से कि मोहतरम जनाब ये बात बताएं कि 3 तलाक का मसला क्या मसला है। ये कहा का इंसाफ और अक्लमंदी है कि शोहर जब चाहे और जिस वक्त चाहे अपनी बीवी को 3 मरतबा कहे मैं तुझे तलाक देता हूँ और निकाह खत्म हो जाए, अच्छी खासी हंसी खेलती खुशो खर्रम फैमिली वो बर्बाद हो जाए, वो खानदान बिखर कर रह जाए। क्या इसमें कोई भलाई हो सकती है? जवाब इनायत फरमाए। मेरे प्यारे दोस्त, ये सवाल आपके जहन में आया इसीलिए कि आप इस मसले को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके और किसी मामले को ना समझने का या अधूरा समझने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मामला गलत है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, पहले ये समझिए कि तलाक से पहले निकाह का होना जरूरी है। तो पहले हमें निकाह को समझना होगा कि इस्लाम के बाबरकत और पाकीज़ा निज़ाम में निकाह क्या है। निकाह मर्द और औरत के दरमियान एक मुआहदा है जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उस मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट भी चल सकते हैं। नंबर 1, शोहर बीवी को रहने का अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी के अखराजात अपनी हैसियत के मुताबिक बर्दाश्त करे और अच्छे और बेहतर तरीके से गुज़ारा करे। इसी तरह औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो आफिफ़ा और पाकदामन हो, अपनी नामूस की हिफाजत करे और शोहर की फर्माबरदार हो। ये बुनियादी चीज़ है। जिस तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की फीलियत की वजह से उस मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट पर फर्क पड़ता है, इसी तरह निकाह की शराइत के मुकम्मल तौर पर ना पाए जाने की सूरत में ज़ौजैन को गौर फिक्र का मौका मिलना चाहिए ताकि दोनों की जिंदगी नर्क न बन जाए। तो सुनिए, यही मसला है कि शोहर को गौर फिक्र करके निकाह खत्म करने का हक मिलता है। तो इस तरह शोहर की जानिब से निकाह खत्म करने को तलाक कहते हैं और यही हक औरत को मिलता है कि वो काज़ी के जरिए मुकम्मल मसला सामने रखकर निकाह खत्म कराए, और इसी को खुला कहते हैं। अब आगे समझिए, आप ये समझ चुके हैं कि अगर शोहर निकाह खत्म करे तो उसे तलाक कहते हैं, लेकिन इस्लामिक नजरिया ये है कि घर पर बात ना हो, ज़ौजैन एक दूसरे से जुदा ना हो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर 2178 और इब्न माजा शरीफ के हदीस नंबर 2018 है। अब रसूल हलाल इल्लाहि तलाक़ु, क्या अल्लाह के नजदीक हलाल और जायज कामों में कोई काम अगर नापसंदीदा है तो शोहर का बीवी को तलाक देना है। इसलिए ज़ौजैन के दरमियान नाखुशगवार मामलात पेश आने पर उनके ताल्लुकात और मामलात को बेहतर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में रहनुमाई की है। पहले उन हिदायत के मुताबिक निभाव की कोशिश करना लाजिम और जरूरी है। सूरह निसा आयत नंबर 34 और 35 में वो हिदायत मौजूद है जिनका खुलासा ये है कि नाखुशगवार मामलात पेश आने पर पहले शोहर बीवी को प्यार मोहब्बत के साथ खुशगवार जिंदगी के फवाइद समझाए। फिर भी अगर मामला काबू में न आए तो दूसरा तरीका ये है कि शोहर बीवी से अपना क़याम अलग कर ले और बीवी को अपनी नाराजगी का एहसास दिलाए। फिर भी अगर मामला काबू में न आए तो तीसरा तरीका ये है कि खैर खाई के लिए ऐसी सख्ती करे जिससे कोई नुकसान न हो, यानी सख्ती से पेश आए। ये 3 काम शोहर के हैं। अगर इन 3 तदबीरों से अगर मसले को कोई हल नहीं निकलता तो चौथी सूरत ये है कि अब मामला हल कराने की जिम्मेदारी दोनों खानदानों के जिम्मेदारों की है। चौथी सूरत ये है कि शोहर और बीवी की जानिब से कम से कम एक समझदार मामला पेश आदमी नियति के साथ बैठे और मामला खैर और इंसाफ के साथ हल करने की कोशिश करें। इस सूरत में मामला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन 4 सूरतों से भी अगर मसले का कोई हल नहीं निकलता तो अब बेहतर होगा कि ज़ौजैन की जिंदगी अजीब न बने। इसीलिए तलाक की नापसंदीदगी के बावजूद तलाक की जानिब बढ़ना पड़ता है।
رجعی کہتے ہیں، یعنی ایسی طلاق جس میں طلاق کے بعد بھی نکاح باقی رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پہلی طلاق رجعی کے بعد اگر پھر بھی زوجین کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں تو شریعت طلاق رجعی کا ایک اور موقع فراہم کرتی ہے تاکہ ناپسندیدہ کام کی جانب نہ جانا پڑے۔ اس طرح نصیحت، کاؤنسلنگ اور طلاق رجعی کے ذریعے شریعت ہمیشہ کی علیحدگی سے بچنے کے 6 موقع دیتی ہے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو اب شریعت کا حکم یہی کہ نکاح کا معاہدہ اور کانٹریکٹ ختم کیا جاتا ہے۔ تیسری طلاق اس معاہدے کے خاتمے پر مہر اور سیل ہے۔ تیسری طلاق طلاق مغلظہ ہے، یعنی جب دونوں کے درمیان نکاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو اب بہتر ہوگا کہ دونوں الگ الگ راستہ تلاش کریں، کوئی دوسری سکون کی جگہ کوئی دوسرا بہترین ساتھ تلاش کرے تاکہ خوشگوار ماحول میں خوشگوار زندگی گزار سکے۔ یہ آپ کے سوال کا تفصیلی جواب ہوا، اور میرا دعویٰ ہے کہ گھر کو نبھانے اور چلانے اور نکاح کو باقی رکھنے کا اس قدر خوشگوار، بہترین اور بابرکت نظام و سسٹم کسی اور بھی مجرم میں ہرگز موجود نہیں ہے۔ یہی اسلام کا امتیاز ہے۔ پورے عالم پہ قیادت ہو دہلی مسلم، پورے عالم پہ قیادت ہو دہلی مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ ہاں اگر کوئی اس حسین اور مضبوط نظام کا غلط استعمال کرتا ہے اور ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ سخت گنہگار ہوگا، اور مسلم معاشرہ بھی سبب کو برا مانتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے مجھے سمجھایا۔ چلیے میرا اب دوسرا سوال ہے حافظ محمد اویس، متعلم جماعت چہارم شعبہ عالمیہ سے، کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کم عمر میں کیوں کیا؟ کیونکہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ محض ایک 6 سال کم عمر لڑکی سے نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر فطری بات ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیجیے۔ چلیے اس مسئلے کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ عقل کی کھڑکیاں کھول کر سمجھیے۔ نکاح زندگی گزارنے، رہنے سہنے اور ایک دوسرے کے لیے سکون اطمینان کا ذریعہ بننے کا فیصلہ ہے، اور ہر گھر میں، ہر معاشرے میں اور ہر علاقے میں نکاح و شادی کا الگ طریقہ رائج ہے، اور ہر سماج اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور اسی طرح ہر علاقے میں نکاح کی عمر بھی الگ الگ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ہمارے دیش میں دیکھ لیں کہ سن 1860 میں IPC میں 10 سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ 1860 سے پہلے 10 سال سے کم عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ پھر 1927 میں 12 سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ پھر 1929 میں لڑکی کی شادی کی کم سے کم عمر 14 سال کر دی گئی تھی۔ پھر 1949 میں لڑکی کی شادی کی کم سے کم عمر 15 سال کر دی گئی تھی۔ پھر 1978 میں لڑکی کی شادی کی کم سے کم عمر 18 سال کر دی گئی ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی تک اس پر عمل جاری ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے دیش کے فارمر پرائم منسٹر راجندر پرساد جی کا نکاح راجونشی دیوی جی سے ہوا، تو اس وقت راجندر پرساد جی کی عمر 12 سال اور ان کے پتی کی عمر 10 سال تھی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے قانونوں میں 3-4 پیڑھیوں پر جا کر دیکھیں تو ہمیں اپنے ہی گھروں سے اس کا جواب مل جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے ملک میں بھی اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں شادی کی کوئی مخصوص عمریں نہیں تھی۔ جب بھی گھر والے چاہتے شادیاں کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح کی شادی اور وواہ کو سماج میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ سماج اس کو قبول کرتا تھا۔ چلیے اب ہم اصل مسئلے پر آتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں اور دوسرے ممالک میں شادی کی کوئی خاص عمریں نہیں تھی، اسی طرح عرب میں بھی شادی کی کوئی خاص عمریں نہیں تھی۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور آج بھی عرب میں کم عمر کی لڑکیاں بڑی عمر کے مرد حضرات سے نکاح کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ رپورٹ الگ نے 1 نومبر 2010 کو شائع کی تھی، جس کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کی آب و ہوا اور انوائرمنٹ اور وہاں کی غذائیں اور عربی لوگوں کی طبعی اور نیچرل صلاحیت ایسی ہے جو ان کو جلدی بڑا اور قابل بنا دیتی ہے، اور نکاح کے موقع پر خصوصاً قابل بنانے کی غذاؤں پر توجہ دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ جاتے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، اس لیے میں مزید اور بھی جوابات دیتا ہوں تاکہ سبھی حضرات مزید مطمئن ہو جائے۔ تو چلیے دوسرا جواب سنیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ
جس کا نام خولہ بنت حکیم تھا. اگر یہ رشتہ نامناسب ہوتا تو خولہ کسی کم عمر لڑکی سے اس طرح کا مشورہ ہرگز نہ دیتی. لیکن خولہ کا اس رشتہ کو مناسب سمجھنا اور مشورے دینا دلیل اس بات کی ہے کہ رشتہ حلیہ سے مناسب تھا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ دور نبوت میں یہود مشرکین اور متعصب مسیحی موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، برباد کرنے، آپ کے بابرکت روح کو دنیا سے مٹانے کی آخری حد تک کوشش کی تھی اور دشمنی نکالنے اور ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. لیکن کسی نے بھی اس رشتے اور نکاح کا کوئی اعتراض یا سوال نہیں کیا. اگر یہ رشتہ نامناسب ہوتا تو یقیناً دشمنوں کی کھیل بن جاتی اور وہ یہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لیکن کسی نے بھی اس رشتے پر سوال نہیں کیا. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن میں رشتے کو ختم کرنے اور علیحدگی کا اختیار دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد سے مشورہ لے کر کوئی فیصلہ کر لینا، لیکن میرے ماں باپ آل و اولاد قربان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و صداقت اور رفاقت پر. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا، مجھے آپ ہی کی رفاقت چاہیے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. معلوم ہوا کہ اگر رشتہ نامناسب ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتی. حضرات، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں اس سوال کے جوابات کا اور بھی دیر لگا سکتا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے بستر مبارک پر بھی آتی کی وحی، آپ کے بستر مبارک پر بھی آتی کی وحی، کیا مقام و مرتبہ سیدہ ماں عائشہ، ہوئے جدا جس دم دنیا سے مصطفیٰ، ہوئے جدا جس دم دنیا سے مصطفیٰ، سکتا تیری گود میں سیدہ ماں عائشہ. بہت خوب بھائی، بہت شکریہ جواب دیا. میں اگلا سوال کر رہا ہوں میرے قابل دوست محمد طاہر، متعلم شعبہ حفظ سے. ہم نے مسلم اسکالر اور علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ بہن بیٹیوں کو بھات پہنانے سے منع کرتے ہیں، جبکہ بہن بیٹی کو دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. تو پھر علماء کرام کیوں منع کرتے ہیں؟ اور اسی کی طرح اور دوسری نسلوں سے بہن بیٹیوں کو بھلا بھی ہوتا ہے اور شادی بیاہ کے اندر ان کو مدد بھی ملتی ہے اور سماج کے اندر عزت بھی بڑھتی ہے. تو پھر علماء کرام کیوں منع کرتے ہیں؟ وضاحت کیجیے. نالج کی کمی کی وجہ سے ہے. سب سے اچھا ہوا آپ نے بہتر انداز میں سوال کیا. میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عزت ہو. قرآن میں سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے. لہذا عزت ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ملے گی. اب ہم قرآن و احادیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھات یا کسی اور رسم کا ذکر نہیں دکھتا ہے. ہاں، بہن اور بیٹیوں کے حصے کا اور بہن اور بیٹیوں کے حصے اور حق کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جس کو ہم میراث کہتے ہیں. یعنی ماں باپ کے مال میں سے اللہ نے بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا ہے اور ان حصوں کو قرآن نے مستقل طور پر ذکر کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 7 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے مردوں اور قریبی رشتہ داروں کا والدین کے مال میں حصہ ہے اور عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کا بھی والدین کے مال میں حصہ ہے. چاہے والدین نے جو مال پیچھے چھوڑا ہے تھوڑا ہو یہ زیادہ، یہ مقرر ہے اللہ کی جانب سے. اسی صورت میں آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تفصیل کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں اور میت و مرحوم کے دوسرے رشتہ داروں کے حصوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اسی صورت میں لڑکی کا حصہ 50% ہے اور کسی صورت میں لڑکیوں کا حصہ 1/3% ہے. اور یہ حصہ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر والدین مقرر کردہ حصوں سے اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو کسی بھائی بھتیجے کا چند بھات کے نام پر چند ٹوٹی کوڑیاں دینا اور بڑا بڑا حصہ رکھ جانا
یہ تو دھوکے بازی اور فراڈ ہے جس میں اچھے داڑھی ٹوپی والے مبتلا ہیں۔ جہیز اور بھاگ کا شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے۔ جس میراث کا میں نے ذکر کیا اس میراث کا حکم ہے۔ جہیز کا سامان شادی میں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، جہیز کا سامان رکھا خراب ہو جاتا ہے، استعمال میں کم آتا ہے، اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے میراث کا۔ اسلام نے جہیز اور بھاگ کی لعنت سے بچا کر بہن اور بیٹیوں کو عزت دار حق ادا کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے اس بیٹی کی فائنینشیل اور معاشی حالت مضبوط ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میراث میں سے حصہ دینا اس طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں اور رمضان کے روزے اور مال کی زکات اور مالدار پر حج فرض ہے، اور میراث کا حصہ روکنے والا اپنی بہن اور پھوپھیوں کا قرضدار ہے۔ جس طرح قرضدار کی قرض ادا نہ کرنے پر معافی نہیں، اسی طرح اپنی بہن اور پھوپھیوں کا میراث کا حصہ روکنے والے کی بھی اسی طرح معافی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ ہماری بہن اور پھوپھیوں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، یہ کوئی معافی نہیں۔ آج کے چال باز لوگ اپنی بہن اور پھوپھیوں کو کم کرسی کا حوالہ دے کر مجبور کر کے میراث معاف کرانے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ ان چال بازوں کو بہن اور پھوپھیوں کی تنگدستی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں اللہ میراث کے مسئلے کو قرآن میں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے حدود اور لمٹس ہیں، جو اللہ کے حدود پر عمل کرے گا اللہ اس کو اور میراث اور حق کے میراث ادا کرے گا، اللہ اس کو بڑی کامیابی اور جنت عطا کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اور میراث ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار اور ناکام ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اب آخر میں خواتین سے اور ماں اور بہنوں سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے میراث کے جائز حق اور حصے کا مطالبہ کریں تاکہ آپ کی دنیاوی زندگی میں معاونت اور مدد ملے اور آپ کے بھائی بھتیجے دنیا میں برکت کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت میں جہنم سے بچ سکے اور جنت کے حقدار بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام نے بہن اور بیٹیوں کو دھوکہ دینے سے روکا ہے اور حق میراث دینے کا حکم دیا ہے۔ بہت خوب۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا چوتھا سوال محمد مزمل مدعا عالمیت سے ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ریفارمر مسلم کی حیثیت سے اور سچیتا کا مارگ دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کیسی اصلاح ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 خواتین سے نکاح کیا؟ یہ غیر معقول بات ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آج دنیا کے بدتمیز لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بدتمیزی کرتے ہیں۔ جواب دیجیے۔ یعنی پولیگیمی پر ہے، تو ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے زائد شادیاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ تاریخ اور ہسٹری میں اسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا 1950 سے پہلے ایک عام یہودی کے لیے ایک سے زائد نکاح کی اجازت تھی، اور یہودیوں میں عمل آج بھی کسی صورت میں جاری ہے۔ عیسائیوں کی کئی فرقے ایسے ہیں جس میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے، اور وہ لوگ اس پر آج بھی عمل کرتے ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 زوجہ تھیں، سارہ، ہاجرہ اور مدورہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل میں کہا جاتا ہے ان کی 4 زوجہ تھیں، لیا، زلفا، راخیل اور گلکا۔ ہندوؤں میں دیکھتے تو ہندوؤں کے بڑے محترم دیوتا شری رام جی کے پتا راجہ دشرتھ جی کی 3 بیویاں تھیں، رانی کوشلیا، رانی سمترا، رانی کیکئی۔ کرشن چرتر کے لیکھک لالا راجپت رائے نے اپنی کتاب کرشن چرتر میں کرشن جی کی 18 رانیاں ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور پرانی کتاؤں کے مطابق تو کرشن جی کی 16,108 پتنیاں ہیں۔ 1955 میں ہندو میرج ایکٹ آیا ہے، اس سے پہلے ہندو دھرم میں بھی ایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت تھی۔ پھر ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو جس میں غیر اخلاقی طور پر مرد و عورت ساتھ رہتے ہیں، اس پر تو کسی کو اعتراض اور objection نہیں ہوتا، پھر اسلام پر ہی کیوں اعتراض ہوتا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی ایک بیکار کوشش ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان و رفعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک سے زائد شادیاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ دیگر مذاہب کی مقدس شخصیات بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن میں مزید عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا جو کہ 40 سال کی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوانی کے ایام میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ عمر کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 50 سال کے ہو گئے۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا اور 51 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا اور دیگر سبھی نکاح اس کے بعد ہوئے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کوئی دوسرا یا تیسرا نکاح کرتے تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا اور آپ میں حکمت و طاقت بھی بھرپور تھی، لیکن آپ نے اپنی پوری جوانی ایک ہی خاتون کے ساتھ بسر کر دی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح کیوں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نکاح کرنے کی وجہ سماجی اور شرعی ضرورت ہے۔ مثلا حضرت عائشہ سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ ان کی ذہانت و فطانت سے اسلام کو فائدہ ہو اور ان کے ذریعے علوم نبوت امت تک پہنچے۔ حضرت ابن شہاب زہری لکھتے ہیں لو جمع علم عائشہ الی علم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل، یعنی حضرت عائشہ کا علم کا مقابلہ دوسری خواتین سے کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہوگا۔ حافظ ذہبی تحریر فرماتے ہیں افقه النساء الأمة على الإطلاق ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، یعنی نہ صرف یہ کہ امت محمدیہ بلکہ دنیا اور جہاں میں کسی بھی خاتون کا علم و فضل حضرت عائشہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں میں یہ پیغام چلا جائے کہ منہ بولے بیٹے یعنی ایڈوپٹیشن کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ منہ بولے رشتہ داری سے حقیقی رشتہ داری قائم نہیں ہو جاتی اور منہ بولے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ ان کی قوم جنگ سے رک جائے کیونکہ سردار زادی تھی اور نکاح کے بعد ہوا بھی یہی کہ جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت جویریہ بنت حارث یہ قبیلہ بنو مسلم کے سردار حارث کی بیٹی تھی، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان کا مکمل قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے والد مسلمان ہو گئے۔ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح شرعی وجوہات سے تھے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تمام عورتیں بیوہ یا مطلقہ تھیں، صرف ایک خاتون ایسی تھی حضرت عائشہ جو بن بیائی اور کنواری تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی ایک بیکار کوشش کرتے ہیں جو کہ بیہودہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی بالکل۔ اب میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں حافظ محمد خالد متعلم شعبہ حفظ سے۔ میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ نبی صاحب کے منہ بولے بیٹے یعنی ایڈاپٹڈ سن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دلوا کر خود زینب بنت جحش سے نکاح کیا تھا، تو کیا یہ کوئی مناسب عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا جواب پر روشن ڈالیے۔ میرے محترم بھائی، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ بھی بتا دوں کہ سوال آج کل کے لیڈرز کرتے ہیں۔ یہ اعتراض در حقیقت گستاخی خان نے کیا ہے، تو آپ بھی مغربی خوشاتی ہی نکلے۔
چلیے میں اب اصل موضوع پر آتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دلوائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح روایت اس پر موجود ہے کہ نبی جی کے کہنے پر تو حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہوا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کیوں کراتے؟ لہٰذا یہ محض نبی کی دشمنی میں الزام ہے کہ حضور کے حکم پر طلاق ہوئی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے خود نکاح کا ارادہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پیغام نکاح دے کر نکاح فرما لیتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم قبیلے سے اور حضرت زینب بھی، اور جب حضرت زینب کا نکاح حضور کے حکم پر حضرت زید سے ہو سکتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیغام بدرجہ اولی قبول کیا جاتا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت زینب کو طلاق دلانے کا الزام حضور کی کردار کشی کی بیکار کوشش ہے۔ حقیقت احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جہش کی میرج لائف خوشگوار نہیں گزر رہی تھی۔ اس کا شکوہ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور طلاق کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی تلقین فرمائی اور نکاح کے نباہ کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو حضرت زینب سے حضور کے نکاح کی حکمت بتاتا ہوں۔ تو سنو، سماج میں ایک مسئلہ گود لی ہوئی اولاد یعنی ایڈopted چائلڈ کا ہے، جس کو عرب معاشرے میں حقیقی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا۔ گود لی ہوئی اولاد کو حقیقی اور نسلی اولاد کی طرح نبھایا جاتا تھا۔ ان کے نام کے ساتھ منہ بولے ماں باپ بھائی بہن کا نام جوڑا جاتا تھا۔ منہ بولے بھائیوں سے منہ بولی بہنوں کا، منہ بولی بیٹیوں سے منہ بولے باپوں اور چچاؤں کا مکمل پردہ ختم ہو جاتا تھا۔ شریعی حدود اور فاؤنڈیشن ختم ہو جاتی تھی، جس سے ہر وقت فتنہ و فساد، اخلاقی پاکیزگی کی خاتمے کا خوف و اندیشہ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس غلط رسم کو ختم کرنا شریعت کے نظام کا مقصود تھا۔ اس لیے سورہ احزاب آیت 4 میں فرمایا وَمَا جَعَلَ دَعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یعنی اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے، یہ تمہارے منہ سے کی ہوئی باتیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند اللہ، یعنی تم بیٹے کو پکارو ان کے حقیقی باپوں کی طرح نسبت کر کے، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منہ بولی گود لی ہوئی اولاد حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتی ہے، نہ وہ محرم ہے، نہ ان سے تمہارا پردہ ختم ہوا، نہ تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، نہ ان کا میراث میں حصہ ہے، تمہاری میراث تمہارے حقیقی اولاد ہی کی ہے۔ اور اس کبیر رسم کے خاتمے پر اللہ نے اس طرح مہر لگائی کہ حضرت زید بن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کرا دیا گیا تھا کہ رسم ختم ہو۔ اس طرح اللہ نے اس بری رسم پر لوگ لگا کر اہل ایمان کے لیے اور اہل جہاں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ میرے عزیز و دوستو، آج بھی اس قرآن کے حکم کے خلاف بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، زبانی رشتوں کو حقیقی رشتوں کا درجہ دیتے ہیں اور اچھے دیندار اس میں مبتلا ہے۔ اس لیے اس اہم مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ میرے نبی کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ راہ ہے جسے جنت کا راستہ کہیے۔ میرا اگلا سوال ہے، میرے ٹیم ممبر محمد قاسم متعلم جماعت سوم شعبہ عالمیہ سے کہ آپ احمدی مسلم یعنی قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، جبکہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کی خواتین پردہ بھی کرتی ہیں اور یہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں اور ان کے چہروں پہ داڑھی، سروں پر عمامہ اور ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہی مسئلہ آپ کا شکیلیوں کے ساتھ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی مسلمان نہیں بتاتے۔ کیا آپ نے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے ٹھیکے لے رکھے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ علماء ہی کی وجہ سے آج امت کے حالات خراب ہیں، آج علماء ہی امت کو بانٹتے ہیں۔ اچھا چلیے یہ بتائیں کہ وہ مسلمان کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو وہ لوگ ہدیہ چندہ یا کچھ دیتے نہیں، اس لیے آپ ان پر فتویٰ فیکٹری سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں؟ میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ اب آپ سنیے، نہ علماء اور نہ مفتیان کرام کے پاس
جاننے کا حق رکھتے ہیں. شریعت کو سنتے ہیں فلاں خلاف ورزی کر کے اسلام سے نکل چکا ہے. میں آپ کو قادیانی اور شکیلیوں کا مسئلہ سمجھاتا ہوں. یہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ پہلے میں آپ کو جہنم مکانی مدعو میں زلمہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھاتا ہوں. یہ ایک ذہنی بیمار تھا جس نے مختلف دعوے کیے ہیں. اولاً دور نبوت سے اسلام کا یہ اسٹینڈ اور موقف واضح ہے کہ اسی کے قرآن حدیث میں وضاحت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کسی کو نیا نبی نہیں بنائیں گے. اس لیے دور نبوی میں جب جھوٹ نبوت کے دعوے ہوئے تو ان دعوے داروں اور مکاروں سے باقاعدہ جنگ اور صحابہ کی بڑی تعداد نے اپنی جانوں کو پیش کر کے جام شہادت نوش کی. اس ملعون نے اسی حساس پوائنٹ پر حملہ کیا. اس ملعون نے 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. کتاب البریہ اور روحانی خزائن میں کیا ہے؟ مرزا کی کتاب ازالہ اوہام میں ہے کہ اس نے 1891 میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک شعر کہہ کر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی تک کر دی. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. مرزا کی کتاب اتمام الحجہ میں ہے کہ اس نے 1894 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ ایسا تھا کہ یہ دعویٰ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ میں مہدی یعنی امام مہدی بھی ہوں اور مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں. در حقیقت یہ دونوں شخصیات بالکل الگ ہیں. مرزا کی کتاب میں ایک غلطی کا ازالہ ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں، یعنی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ دعویٰ اسلام کے بالکل خلاف تھا. اس لیے علماء امت نے اس کے کفر ہونے کو واضح کیا اور کہا یہ بے روپیہ ہے، یہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جس وقت ہمارا پورا دیش انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا اس وقت یہ جناب انگریزی حکومت کا گنگان کر رہے تھے. مرزا قادیانی کی پالیسی ملک کے حق میں نہیں تھی، ملک کی آزادی کے حق میں نہیں تھی بلکہ انگریزوں کے حق میں تھی. اور آپ نے ایک ذکر شکیل بن حنیف کا کیا تو میں بتاتا ہوں. اس نے بھی مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. یہ بھی بالکل اسی ڈگر پر چل رہا ہے جس پر اس کا گرو مرزا قادیانی چلا تھا. یہاں تک کہ اس کی باپ اور نظریات بھی وہی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب گرو ہی مسلمان نہیں ہو سکتا تو چہرہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ وہ دکھنے اور اپنے اعمال میں مسلمان ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے، نہ کہ اس مسلمان جیسا لباس دھارنے پر. قادیانیوں اور شکیلیوں کے تو عقائد ہی الگ ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ لباس کو بے روپے بھی دھارتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین کی زبان پہ عربی تھی. ان کا لباس جبہ اور قبا تھا. ان کے سر پر دستار و عمامہ تھے. زبان پر ظاہراً اللہ تھا. آیات قرآن وہ پڑھا کرتے تھے. فرمان نبی اور زبان نبوت سے سنا کرتے تھے اور کہتے تھے اے نبی جی ہم آپ کے رسالت کے گواہ ہیں. اس لیے اللہ نے انہیں سے کہا یقیناً تم وہاں جھوٹے اور فراڈ ہو. مسلمانوں ہوشیار رہنا اس لیے تاکہ ہم کسی فراڈ کا شکار نہ ہو جائیں. اب ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے زبیر متعلم سارے اول شعبہ عالمیت سے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں محبت پیار تو ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، کیونکہ محبت تو خدا نے بھی دی ہے اور اس کا احترام بھی کیا ہے. تو آج مسلم بچہ یا بچی آپس میں محبت کر بیٹھتے ہیں تو مسلم سماج انہیں نکاح کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ آج مسلم ہیروز کو دیکھتے ہیں سیف علی خان، ارباز خان، شاہ رخ خان، انہوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے. جب ان لوگوں کو اجازت ہے غیر مسلموں سے شادی کرنے کی تو عام مسلمانوں کو کیوں اجازت نہیں؟ ذرا جواب دیجیے میری بات کا. چلو بھائی آپ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اسلام نے حقیقی محبت کا ہمیشہ احترام کیا ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ حقیقی محبت کیا ہے.
حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے اور لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ قرآن سورہ عمران آیت نمبر 31 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ نے حکم دے دیا والدین سے محبت کا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے آواز دھیمی رکھو، ان کو چھڑکو مت، ان کے لیے جھک جاؤ، پوچھ جاؤ، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں رحم کا معاملہ کیا تھا تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اور جس چیز کو آپ پیار محبت کہہ رہے ہیں یہ محض اور سنگ سماج کو برباد کرنے اور عزتوں کو داغدار کرنے کی کوشش ہو، اور یہ اس ملک کی سنسکرتی اور تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ تو نتیجہ ہے ہمارے مغربی کلچر اور انگریزوں کی تہذیب کو اپنانے کا کہ ان کے یہاں ماں بہن بیٹی بیوی باپ بھائی بیٹے شوہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے خاندان گھرانے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ بوڑھوں کے لیے اولڈ ایج ہوم اور حرامی بچوں کے لیے چائلڈ سینٹر قائم ہے کہ حرامی بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سبھی کمیونٹی چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سکھ ہو بدھ ہو سبھی اس کے خلاف ہے۔ اسلام کا تو صاف حکم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں کہ جو مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے اور جو مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھنے اور کہنے میں کتنے ہی مسلمان ہو لیکن حقیقی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے مسلم سماج میں ویلنٹائن ڈے کا کلچر بھی چل رہا ہے جس میں لڑکے لڑکیوں کی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مانوس کا داغدار کرتے ہیں اور ان کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، اس لیے اور ہماری بچیاں ان کے چھت سے مار جاتی ہیں اور ایک پوری چین اس کام کے لیے کام کرتی ہے۔ اس لیے ہماری بہن اور بیٹیوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ پچھلے چند سالوں کی تاریخ کی خبریں دیکھیں کہ کتنی بچیوں کو مار دیا گیا، کتنیوں کو دبا دیا گیا، کتنیوں کو مرتد بنا دیا گیا، اگر آپ پچھلے چند سالوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ اس میں غلطی گھر والوں کی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی مکمل نگرانی نہیں کرتے ہیں، تعلیم کے نام پر فون دے دیتے ہیں، کوچنگ اسکول کالج آنے جانے میں نگرانی نہیں کرتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو روتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی راہ درست کریں کہ ہمارے لیے حقیقی محبت اور عشق اللہ کا ہے، باقی سب کچھ سنگ اور ڈھکا سلا ہے۔ اور یاد رکھیں کل ہی 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ اور بچی اس میں کسی بھی طرح شرکت نہ کرے تاکہ اس کی عزت و ناموس زندگی اور اس کا ایمان محفوظ رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ سب ہی نے بہترین انداز کے اندر جواب دیے ہیں۔ اچھا چلیے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے اس طرح کے جوابات دینا کہاں اور کس سے سیکھے تاکہ کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ میرے عزیز دوست، اس سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ہم سب رفقا مدرسہ عمر بن خطاب مسجد اقصی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں شعبہ مکتب برائے طلبہ و طالبات، شعبہ ناظمہ، شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت ہے۔ جے پور کا مشہور و معروف ادارہ جہاں قابل اساتذہ اکرام، علماء، مفتیان اکرام اور مخلص انتظامیہ کی نگرانی میں اسلامی اسکولی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ انجمن اور مسابقوں کے ذریعے یہ علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ علوم سیکھنا چاہے تو مدرسے میں داخلہ لے کر سیکھ سکتا ہے۔ مدرسے کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں الحمدللہ۔ حضرات جیسا کہ آپ سب نے یہ سن لیا کہ یہ سب کچھ ہم نے مدرسہ عمر بن خطاب سے سیکھا ہے، تو آپ بھی مدرسہ عمر بن خطاب میں داخلہ لیں اور اپنے بچوں کو بھی داخلہ دلائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔